बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू महम कहानी। प्लीज़ नावल को लाइक कर दिया कीजिए और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर दिया कीजिए। इससे ये होगा कि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको हमारे नावल को ढूंढना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दे दिया कीजिए। आज ये न्यू नावल स्टार्ट हुआ है, इसकी पहली एपिसोड है। उम्मीद है ये भी आप लोगों को पसंद आएगा। इसके राइटर मुंतहा चौहान हैं और इस नावल के तमाम जुमला हकूक़ भी उन्हीं के पास हैं। हम सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए यूट्यूब पर अपनी वीडियो में इस नावल को शाया कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा नावल है। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आएगा। आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं नावल की तरफ और आप लोग अपना फीडबैक देके ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये नावल कैसा लगा। इस नावल का नाम है मेरा इश्क तेरी जस्तजू। इसके राइटर मुंतहा चौहान हैं। बेहोशी के बाद एक बार वो फिर होश व हवास में वापस लौटी, लेकिन घुप अंधेरे के सिवा इसे कुछ भी नज़र न आया। न जाने कितने दिनों से वो रस्सियों में जकड़ी ज़मीन पर पड़ी थी। कब दिन हुआ कब रात हुई वो नहीं जानती थी। कोई ज़ीरू नज़र नहीं आ रही थी। प्यास से हल्क खुश्क हो गया था। गले में कांटे से चुभ रहे थे। बमुश्किल अपनी आंखें खोले वो हवास बहाल कर रही थी। भूख और प्यास से निढाल वजूद कराह कर रह गया। बेइख्तियार आँखों में आंसू छलक आए। इतनी भी हिम्मत ना थी कि शोर कर सकती या किसी को मदद के लिए पुकार सकती। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। मैं बेबस हूँ, मजबूर हूँ, लाचार हूँ, सिर्फ तेरा आसरा है। मुझे जाने अनजाने में हुई भूल गुनाह मेरे जो भी हैं मुझे माफ़ कर दे। मेरा सब्र टूट रहा है। मेरे मालिक मुझ पर रहम कर, रहम कर। वो फूट फूट कर रो दी। गुज़रा वक्त कितना हसीन था, याद नहीं, याद थी तो अब की अज़ियत और दुख। मैं तो खुदा ही याद आता है, सारे जहाँ का मालिक, कौनो मकां का मालिक, वादउला शरीक, जो अनहोनी को अनहोनी कर दे, मुअज़्ज़ा रुनुमा कर दे, जो हर चीज़ पर कादिर है और वहाँ से मदद भेजे जहाँ इंसान की सोच तक रसाई हासिल ना कर सके। इस लड़की का दिल दर्द से चूर था और लो सिर्फ रब से लगाई थी। और खुदा अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता। बेशक खुदा गफूर रहीम है, हर चीज़ पर कादिर है। मुसलसल फ़ोन कॉल पे जज हो के आखिर उसने फ़ोन उठा लिया, जबकि चेहरे पे बेजारियत थी। हेलो। माथे की तेवरी मज़ीद दिलकश बना रही थी। नीली कांच सी आँखें, तीखी नाक, कटदार गुलाबी हॉर्न, सफ़ेद सुर्ख गाल, चमकती पेशानी और गालों की साइड का एक गहरा डिम्पल। इस वक्त इस पर एक हुस्न की देवी का गुमान हो रहा था। ओके, डोंट डिस्टर्ब मी अगेन, कहते साथ ही मगरूर हसीना ने मोबाइल साइड पर रखा और बाहर की जानिब रुख किया। जहाँ राबिया आंटी, उनकी बहू अनोशे और उनके दोनों बच्चे, 8 साला सानिया और सानी और 5 साला आयान, जिसकी आज सालगिरह थी, और वो सब मिलकर सेलिब्रेट कर रहे थे। ताबी आनी आ जाएं, फिर केक कट करेंगे। शहरियार अनोशे के शौहर आज घर ना थे, इसलिए पार्टी कल के लिए रखी गई थी। आज ये आपस में ही मना रहे थे। अयान की ख्वाहिश पे अनोशे और ताबी ने मिलकर केक पैक किया था। उन्होंने सारे इंतज़ामात कर लिए थे। आ गई मैं, चलो कट करो, ताबी ने आते ही कहा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आयान ने केक काटा और बारी बारी सबको खिलाने लगा। आयान ने ताबी को केक खिलाया तो बदले में ताबी ने केक उसकी छोटी सी नाक पे लगा दिया और अब आगे थी और आयान उसके पीछे पीछे था।
ثانی بھی کیک کا پیس لیے ان کے ساتھ ساتھ تھی۔ زیدی اس وقت خوشیاں اور زیدی ہاؤس میں اس وقت کلکاریاں اور خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ رابعہ بیگم نے دل ہی دل میں سب کے یوں ہی ہنستے مسکرانے کی دعا کی تھی۔ دیکھا آپ نے ہماری تابی کتنی ہنسمکھ ہے، اس کے ہونے سے ہمارا پورا گھر ہنستا مسکراتا ہے۔ انوشے نے پیار بھری نظر تابی پہ ڈالی۔ جس گھر میں جائے گی خوشیاں بکھیر دے گی۔ میری بچی پاکیزہ دل ہے، پاکیزہ روح ہے، بہت اچھی ہے، رابعہ بیگم نے مسکراتے نم لہجے میں کہا۔ انوشے نے رخ پھیر کر ان کی جانب دیکھا جو بظاہر مسکرا رہی تھیں لیکن آنکھیں نم تھیں۔ انوشے نے ان کا کاندھا تھپکا، خود وہ بھی افسردہ ہو گئی تھی۔ کتنی خواہش تھی ان کی کہ تابی ان کے گھر کی بہو بن کے آئے، لیکن ساری خواہشیں کہاں پوری ہوتی ہیں۔ ان کا اپنا بیٹا کسی اور سے پیار کرنے لگا تو دل کی خواہش دل میں دم توڑ گئی۔ فرقان زیدی کی وفات کے بعد رابعہ بیگم نے اپنے تینوں بچوں کی بہت اچھی تربیت کی تھی۔ شہریار سب سے بڑا تھا، باپ کی وفات پہ وہ BA میں تھا۔ اس سے چھوٹی سمیرہ تھی جو FA میں تھی، اور سب سے چھوٹا عمر جو کہ میٹرک میں تھا۔ اور باپ کی موت کا سب سے گہرا دکھ عمر کو ہی ہوا تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ وہ سب کے نزدیک ہو گیا اور سب کا لاڈلا بن گیا، سبھی اس کے ناز نخرے اٹھاتے تھے۔ شہریار نے تعلیم کے ساتھ ساتھ باپ کا بزنس بھی چھوٹی عمر میں سنبھال لیا تھا۔ رابعہ بیگم نے اپنے بیٹے کا بہت ساتھ دیا۔ 5 سال بعد رابعہ بیگم نے اپنے جاننے والوں میں شہریار کی شادی کر دی اور ساتھ ہی سمیرہ کی شادی UK میں اپنی بہاوج کے بیٹے کے ساتھ فکس کر دی۔ شہریار اور سمیرہ کی شادی ایک ساتھ ہوئی۔ سمیرہ بیاہ کے UK گئی اور انوشے شہریار کی زندگی میں بہار بن کے آ گئی۔ جیسے عمر گھر بھر سب کا آنکھ کا تارا تھا، ویسے ہی انوشے نے بھی اسے عزیز رکھا اور عمر بھی بھابھی بھابھی کرتے نہ تھکتا۔ سب سے پیار کرنے والا مغرور شہزادہ اپنی مرحومہ خالہ کی بیٹی تعبیر کو بالکل پسند نہ کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی جب رابعہ بیگم نے شادی کے لیے تابی کا نام اس کے سامنے رکھا تو وہ ہتے سے اکھڑ گیا اور فوراً دل کی بات زبان پر لے آیا کہ وہ اپنی ایک دوست کو پسند کرتا ہے اور دوست بھی اسے پسند کرتی ہے اور دونوں شادی کا ارادہ بھی رکھتے ہیں۔ یوں رابعہ بیگم کو بیٹے کی پسند کے آگے مجبور ہونا پڑا اور دونوں کا رشتہ طے کر دیا۔ جہاں عمر بہت خوش تھا وہیں تابی دل مردہ کر بیٹھی تھی کیونکہ وہ بچپن سے عمر کو بہت چاہتی تھی، لیکن جب رابعہ بیگم نے اچانک انہیں فون پر عمر اور صلہ کی منگنی کی اطلاع دی تو حقیقتاً تابی کا دل ڈوبا۔ کتنے دن تو وہ بخار میں تپتی رہی۔ وہیں اس کا اکلوتا بھائی سبحان حیات خان نے اسے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا۔ وہ اپنی اکلوتی اور معصوم بہن کا دکھ سمجھ کے بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں اسے تابی کے دکھ کا اندازہ ہو گیا تھا، لیکن بنا کسی ثبوت کے وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تابی نے اپنے دل کی بات چھپا لی تھی اور دھوم دھام سے منگنی میں شرکت کی۔ منگنی کے بعد عمر صلہ کے ساتھ اسلام آباد شفٹ ہو گیا۔ صلہ جس کمپنی میں جاب کرتی تھی وہاں عمر اپنی انٹرنشپ کے لیے آیا تھا اور جان پہچان دوستی میں بدلی اور پھر پسندیدگی میں۔ انٹرنشپ کرتے ہی عمر نے وہیں صلہ کی خواہش پہ بزنس سٹارٹ کر دیا اور جلد ہی صلہ نے اپنی جاب چھوڑ عمر کے بزنس کو جوائن کر لیا۔ منگنی کے لیے وہ عمر کے ساتھ لاہور آئی، ساتھ میں اپنے باپ کو لے کے۔ منگنی کے بعد وہ واپس اسلام آباد چلے گئے۔ رابعہ بیگم عمر کی اس منگنی سے دل سے راضی نہ تھیں، اسی لیے عمر کو بھی جانے سے نہیں روکا۔ تابی آنی میرا گفٹ، آیان نے سوتے ہوئے یاد آنے پہ گفٹ کی ڈیمانڈ کی۔ لو جی، برتھ ڈے پارٹی کل ہے نا تو گفٹ بھی کل ہی ملے گا۔ تابی نے پیار سے اس کے گال کھینچے تھے اور اسے پیار کرنے لگی۔ آیان کی برتھ ڈے اور اپنی چھٹیوں کی وجہ سے وہ لاہور آئی ہوئی تھی۔ BA کے پیپرز دے کے وہ رزلٹ کا ویٹ کر رہی تھی۔ آیان اور ثانیہ کے پرزور اصرار پر وہ ایک ہفتے سے یہاں تھی اور جب بھی یہاں آتی انہی کے ساتھ روم شیئر کرتی تھی۔ پکا نا؟ آیان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں میرے شہزادے، پکا۔
تابی نے اس کے بال بکھیرے تو وہ بلک اٹھا۔ اسے اپنے چاچو کی طرح اپنے بالوں سے عشق تھا۔ تابی آنی، آپ نے گفٹ نہیں دینا تو نہ دیں، میرے بال نہ خراب کریں۔ ایان نے منہ بسورا۔ ثانیہ بھی مسکرا دی، وہ بھی ایان کی اس نیچر سے اچھے سے واقف تھی۔ چلو اب سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے۔ تابی نے دونوں کو لاسٹ الٹیمیٹم دیا اور لائٹ آف کر دی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں نیند کی وادی میں کھو گئے۔ تابی نے احتیاط سے دونوں کے اوپر کمفرٹر درست کیا اور باہر بالکنی میں آ گئی۔ پہلے سب کے سامنے ہنستی مسکراتی تھی، لیکن اندر اس کے ایک آگ لگی تھی، محبت چھن جانے کی۔ لیکن شاید یک طرفہ محبت کا یہی انجام ہوتا ہے۔ پلکیں نم ہوئی تو آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے۔ ایک سرد آہ بھری اور چاند کو دیکھنے لگی جو پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ دل میں ایک ٹیس اٹھی، ایک درد کا سیلاب تابی کے اندر تھا۔ وہیں دوسری جانب اندھیر کال کوٹری میں وہ اللہ کو یاد کرتی کسی معجزے کا انتظار کر رہی تھی۔ دونوں ہی تکلیف میں تھے، دونوں کی ہی تکلیف کی وجہ محبت تھی۔ ایک کو محبت چھن جانے کی تکلیف تھی تو دوسری کو محبت کو پا کر محبت کا درد سہنا تھا۔ وہی محبت اس کے گلے کا پھندا بن گئی تھی اور وہ یہ تک نہ جانتی تھی کہ اس کال کوٹری میں قید کی وجہ اس کی محبت تھی۔ وہ تو بس روئی جا رہی تھی اور دل سے دعا گو تھی۔ دعا اور فریاد اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکی تھی۔ کال کوٹری کا دروازہ کھل گیا، تیز روشنی اندر داخل ہوئی تو اس لڑکی نے آنکھیں میچ لیں۔ آنے والا کوئی شخص تھا۔ دھیرے دھیرے چلتا وہ اس لڑکی کے پاس آیا، چیئر گھسیٹ کر بالکل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ رسیوں سے جکڑی بمشکل اوپر دیکھ پائی۔ اس شخص نے سگریٹ سلگایا، کش لیا اور دھواں سامنے بیٹھی لڑکی پہ چھوڑا۔ وہ برداشت نہ کر پائی اور کھانسنے لگی۔ سامنے والا ٹانگ پہ ٹانگ جمائے سرد آنکھوں سے ایک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ تبھی کوئی اور آدمی اندر داخل ہوا، شاید وہ ملازم تھا۔ اس نے کھانے کی ٹرے اور پانی کا گلاس لڑکی کے سامنے رکھا اور واپس پلٹ گیا۔ پانی پیو تاکہ تمہارے حواس کام کریں۔ سرد لہجہ، صلہ اندر تک کانپ گئی۔ آواز جانی پہچانی معلوم ہوئی۔ ذہن پر زور ڈالنے کے بجائے پانی کے گلاس کو بمشکل اٹھانے کی کوشش کی، کیونکہ دونوں ہاتھ رسیوں میں جکڑے تھے، گلے میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ سامنے پانی کو دیکھتے پانی کی طلب مزید بڑھ گئی، ایسے جیسے تپتے صحرا میں برسوں کا بھٹکا مسافر پیاسا بھٹک رہا ہو۔ اس وقت صلہ صرف پانی کو اپنے اندر انڈیلنا چاہتی تھی اور کچھ حد تک کامیاب بھی ہوئی تھی، جبکہ بیشتر پانی کپڑوں پر ہی گر گیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہو جو قید میں تھی اور سلوک عادی مجرموں والا اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ کچھ حواس اس کے جاگے، ایک طنز بھری آواز سماعت سے ٹکرائی، تم صلہ ذہن پہ زور دینے لگی۔ بیتے لمحے ایک فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے چلنے لگے۔ سبحان نے سگریٹ زمین پہ پھینکا اور اپنے جوتوں سے بے دردی سے مسلا۔ ایس کے بمشکل صلہ کی آواز نکلی، یعنی حواس کام کرنے لگے۔ صلہ دی گریٹ کے اب کی بار پرسکون لیکن سرد آواز کانوں سے ٹکرائی، مجھے کیوں قید کیا؟ الفاظ ساتھ نہ دے رہے تھے کیونکہ وجہ وہ بھی جانتی تھی۔ دی گریٹ صلہ، عرفان سب کچھ جاننے کے باوجود بھی انجان بن رہی ہیں، امیزنگ۔ سبحان کی دہاڑ پر صلہ ایک دم سہم کر خود میں سمٹی۔ مجھے جانے دو پلیز، صلہ نے آنسو ضبط کرتے ہوئے ہمت سے کہا۔ ایسے کیسے جانے دوں؟ سب کے سامنے ہاتھ اٹھایا تھا نا تم نے، یاد ہے؟ سبحان اپنا غصہ ضبط کرتے لال انگارہ آنکھیں صلہ پہ ٹکا گیا۔ پلیز مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، خدا کے لیے معاف کر دو۔ جانے ہاں صلہ دی گریٹ معافی مانگے، اور معافی دینے کا وقت نکل گیا ہے، اب تو سزا کا وقت ہے، سزا ملے گی، سخت لہجے میں کہا۔ صلہ کا چھوٹا سا دل بری طرح دھڑکا۔ پلیز مجھے جانے دو، نہ جانے کتنے دن سے یہاں قید ہوں میں۔ 3 دن، سپاٹ لہجے میں بات کاٹی۔ حیرت کے مارے صلہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ پلیز مجھے جانے دو، امی میری انتظار کر رہی ہوں گی، فاتحہ پڑھ چکے ہیں۔ ایک اور وار کیا گیا۔
صلہ کی تو زبان گنگ ہو گئی، آنسو متواتر بہتے چلے گئے۔ اب یہ ڈرامہ بند کرو اور میری بات کان کھول کر سنو۔ سبحان کو اس کے آنسو مزید غصہ دلا رہے تھے۔ صلہ نے روتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ یہاں سے نکلنا چاہتی ہو؟ سیدھا آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ سوال کر رہا تھا۔ صلہ نے پتھرائی نظروں سے اسے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے سبحان ڈگمگا گیا اپنے فیصلے پہ کہ آیا وہ اس لڑکی کے ساتھ صحیح کر رہا ہے یا نہیں، لیکن اگلے ہی پل وہ خوف کو کمپوز کر چکا تھا۔ یہاں سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، میرے ساتھ ڈیل کرنی ہوگی تمہیں۔ اب سبحان مکمل فارم میں آ گیا تھا۔ صلہ اسے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، نہ صرف نکاح بلکہ 6 ماہ تک لونگ ہسبینڈ والا ڈرامہ بھی بخوبی انجام دینا ہوگا، تو ہی تمہیں یہاں سے رہائی مل سکتی ہے۔ سبحان اب پرسکون صلہ کو جانچ رہا تھا۔ میں تم سے نکاح؟ صلہ بڑبڑائی۔ لیکن میری تو منگنی ہو چکی ہے۔ صلہ نے فوراً سے بیشتر منگنی کا سہارا لیا۔ سبحان نے آگے بڑھ کر اس کی انگلی سے منگنی کی انگوٹھی نکال لی۔ صلہ تڑپ کر رہ گئی۔ پلیز مت کرو ایسا، میں اور عمر دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں، ہمیں الگ مت کرو۔ وہ بلک کر رو دی۔ پھر سے ڈرامے۔ سبحان کو پھر سے غصہ آ گیا۔ میرے سامنے یہ پیار کا جھوٹا ناٹک مت کرو۔ تمہارے باپ نے پیسے کی لالچ میں امیر لڑکا دیکھا اور تمہیں استعمال کیا، اور تم باپ کے کہنے پر چل کر یہ سب کر رہی تھیں، اور وہ عمر 3 دن پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈ کر آخر تھک ہار کر بیٹھ گیا ہے۔ اینڈ دی گریٹ صلہ عرفان 3 دن اور 3 راتیں گھر سے باہر رہنے والی لڑکی کو نہ ہی والدین قبول کرتے ہیں اور نہ ہی یہ معاشرہ، اسی لیے بہتر ہوگا میری آفر پر غور کرو۔ رہائی بھی ملے گی اور پیسے بھی، منہ مانگ کے دام دوں گا، سبحان نے حقارت اور غرور سے کہا۔ صلہ تو لاجواب ہو گئی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، عمر سے رشتہ ایک سازش ہی تو تھی، وہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ستیلے باپ کے ہاتھوں مجبور تھی، جس نے اسے دھمکی دی تھی اس کی چھوٹی بہن کو مارنے کی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی راضی ہو گئی اس گناہ کے لیے۔ یہ گناہ ہی تو تھا، کسی سے جھوٹا پیار کرنا۔ وہ اس کے جذبات سے کھیلنا نہیں چاہتی تھی، یہ گناہ نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ جان بوجھ کر یہ گناہ کر رہی تھی، لیکن اسے یہ بات سمجھ نہ آئی کہ سبحان کو یہ سب کیسے پتہ چلا۔ لیکن جو بھی تھا وہ آدھا سچ جانتا تھا۔ تھکا ہارا وہ ابھی آفس سے آیا تھا اور سیکرٹری کو بھی منع کر دیا تھا کہ کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے۔ چیئر کے ساتھ ٹیک لگائے وہ آنکھیں موندے خود سے لڑے جا رہا تھا۔ 3 دن سے وہ ہر جگہ صلہ کو ڈھونڈ چکا تھا، کوئی جگہ اس نے نہیں چھوڑی۔ 3 دن پہلے وہ اسے اس کے گھر کے باہر ڈراپ کر کے آیا تھا۔ ڈراپ کرتے موبائل پر آتی کال ریسیو کی تھی اور آگے بڑھا تھا، یہ جانے بغیر کہ وہ گھر میں داخل ہوئی یا نہیں۔ اسے کیا پتہ تھا وہ اس سے اس کی آخری ملاقات ہوگی۔ وہ اپنے طور پر تو اسے چھوڑ کر اپنے اپارٹمنٹ آ گیا تھا جو اس نے اسلام آباد میں اپنے لیے لیا ہوا تھا۔ صبح آفس پہنچا تو صلہ کا باپ اس کے آفس پہنچ گیا اور دھاوا بول دیا کہ اس کی بیٹی کو کہاں چھپا کے رکھا ہے، رات سے وہ گھر سے غائب ہے، اور یہ بات عمر پر پہاڑ بن کر ٹوٹی تھی۔ آخری دفعہ وہ عمر کے ساتھ تھی اور شک بھی اسی پہ جاتا تھا۔ عمر نے بارہا یہی جواب دیا۔ وہ صلہ کو گھر کے دروازے پہ چھوڑ آیا تھا۔ اس کے بعد عمر نے اس سے ہر جگہ تلاش کیا لیکن وہ نہ ملی تھی۔ آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ کہاں ہو صلہ؟ پلیز واپس آ جاؤ۔ کہاں چلی گئیں؟ پلیز لوٹ آؤ۔ موبائل پہ آتی کال نے عمر کو چونکا دیا۔ ایک نظر ڈالی، مما جان کالنگ لکھا آ رہا تھا اور لہجہ حتی الامکان ٹھیک کیا۔ کیسے ہو بیٹا؟ اسلام آباد جا کے ماں کو تو بھول ہی گئے، رابعہ بیگم نے رندھی آواز میں شکوہ کیا۔ مما تھوڑا بزی ہو گیا تھا، لہجہ نم تھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ ماں تھی، بیٹا تکلیف میں تھا تو وہ کیسے سمجھ نہ پاتی۔ جی مما میں ٹھیک ہوں،
بس آپ سب کی یاد آ رہی تھی۔ لہجہ اب کی بار نارمل تھا۔ تو بیٹا آ جاؤ، ویسے بھی آج شام کو ایان کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، آپ تو اس کا برتھ ڈے بھی بھول گئے۔ عمر نے بے اختیار ماتھا مسلا۔ واقعی مما یاد نہیں رہا، کام میں سب بزی بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ خیر میں اسے فون کر دوں گا اور اس کا گفٹ بھی اس تک پہنچا دوں گا۔ جی وہ آپ کا فرض پورا ہو جائے گا ہے نا؟ رابعہ بیگم خفگی سے بولی تو عمر نے لب بھینچے۔ شام تک آپ لاہور ہونے چاہیے۔ ایان کی برتھ ڈے کا گفٹ آپ خود اسے دیں گے، سمجھے آپ؟ رابعہ بیگم نے پہلے خفگی پھر پیار بھرے لہجے میں حکم صادر کیا۔ فون بند ہو چکا تھا۔ عمر نے دونوں ہاتھوں پہ سر گرا لیا۔ اس وقت اسے ماں کی اشد ضرورت تھی۔ ان کی گود میں سرک کر وہ رونا چاہتا تھا۔ وہ ٹوٹ گیا تھا، ہار گیا تھا، کہیں سے بھی کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اب وہ اس سے مایوس ہو چکا تھا، بس خدا سے دعا مانگ رہا تھا کہ وہ جہاں بھی ہو اللہ اسے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ عمر نے پولیس میں رپورٹ درج کرانی چاہی تو صلہ کے والد عرفان نے منع کر دیا۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی، لیکن عمر کا دل نہیں مان رہا تھا کہ وہ بے وفا ہو سکتی ہے۔ عمر کے صلہ کے ساتھ گزرا ہر پل اسے یاد آ رہا تھا۔ فیصلہ اب تمہارا ہے، 1 گھنٹہ ہے تمہارے پاس، سوچ لو، سمجھ لو اور جواب دو۔ سبحان کھڑا ہوا۔ یہ سب ایک تھپڑ کی وجہ سے تو نہیں کر رہے تم؟ اور بھی کوئی وجہ ہوگی یقیناً۔ صلہ کے الفاظ نے سبحان کے قدموں کو روکا تھا، لیکن پرسکون رہا۔ عمر میرا کزن ہے، جان سے زیادہ عزیز ہے وہ مجھے، جسے تم پیار کے جھوٹے جال میں پھنسا کر پیسہ اینٹنا چاہتی ہو دھوکے سے۔ تو میں تمہیں کھلی آفر دے رہا ہوں ڈیل کے ساتھ، 6 ماہ کا ریلیشن شپ، وائف ہسبینڈ لونگ ریلیشن شپ، ساتھ میں ممانگے دام۔ اپنے مضبوط ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے وہ صلہ کو ہر طرح سے لاجواب کر رہا تھا۔ یعنی اپنے کزن عمر کو تم مجھ سے بچانا چاہتے ہو اور خود کو میرے ساتھ پھنسا رہے ہو۔ داد دینی چاہیے آپ کو، طنزیہ انداز میں وہ بولی تھی۔ سبحان نے سرد پن سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ جبکہ میری اصلیت بھی تم جان گئے ہو، تم اپنے کزن کو میری سچائی بتا کے اسے مجھ سے دور کر سکتے ہو۔ یہی تو مسئلہ ہے، تم نے اسے پیار کے جال میں پھنسایا، پیار کا جال جسے توڑنا اور اس سے نکلنا آسان نہیں۔ تمہاری سچائی اسے بتاؤں گا، دکھاؤں گا۔ سبحان کو غصہ آ گیا۔ اور اس کے لیے تم مجھ سے نکاح کرو گے؟ کیا نکاح ضروری ہے؟ صلہ کو نکاح سے ڈر لگ رہا تھا کہ نکاح کر کے وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ صرف 6 ماہ کی ڈیل ہے، سمجھی تم؟ اور ہاں، بنا نکاح کے میرے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہ سکتی ہو تو بتاؤ۔ سبحان اب سینے پہ ہاتھ باندھے اسے ہر طرح سے باتوں میں الجھا رہا تھا۔ بے اختیار ہی صلہ کا سر نفی میں ہلا تھا۔ دی گریٹ صلہ، نکاح ضروری ہے۔ اب اپنے چھوٹے سے ذہن کو مزید نہ الجھاؤ۔ 1 گھنٹے کا ٹائم ہے تمہارے پاس، سوچو سمجھو۔ اگر ہاں کرو گی تو جو تمہیں چاہیے وہ تمہیں ملے گا، لیکن تمہیں وہ کرنا ہوگا جو میں کہوں گا، ورنہ انکار کی صورت میں اس کھانے کو اپنی زندگی کا آخری کھانا سمجھ کے کھا لینا۔ سبحان نے سامنے رکھا کھانے کی طرف اشارہ اس کا کیا۔ لب و لہجے کی سختی صلہ نے اپنے دل پہ محسوس کی۔ وہ جا چکا تھا۔ اس کا ملازم آ کے رسیاں کھول گیا۔ صلہ نے بے اختیار اپنا سر دبایا۔ رسیوں کے نشان واضح تھے ہاتھوں پر، اور زخم بھی بن گئے تھے آنکھوں میں۔ پھر سے اپنی بے بسی پر آنسو نکل آئے۔ وہ کہاں پھنس گئی، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے بس اپنی چھوٹی 11 سالہ بہن سحر کی فکر تھی۔ اسے بس اس کے پاس جانا تھا۔ اسے اپنے سوتیلے باپ پہ بالکل بھروسہ نہ تھا۔ پیسے کے لالچ میں وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ صلہ نے لالچی انسان سے وعدہ کیا تھا وہ عمر سے 20 لاکھ لے کر اس کے جو اس نے قرضہ لیا تھا قرضہ اتارے گی، اور اس کے لیے اس کے سوتیلے باپ نے ہی اسے عمر سے پیار کرنے کا جھوٹا ناٹک کرنے کو کہا۔ اور اب جب کہ
وہ یہاں قید ہے۔ اسے سحر کی فکر لگ گئی تھی، اسے ہر حال میں اپنی بہن کو بچانا تھا۔ خدا کا واسطہ ہے رمضان، میری پھول سی بچی کو کچھ نہ کہنا، صلہ آ جائے گی واپس، وہ اپنے وعدے کی پکی ہے۔ عابدہ بیگم رو دی، بھاڑ میں گئی تمہاری بیٹی، مجھے الو بنا گئے ہو۔ ایک ماہ کی مہلت دی ہے مجھے علی بخش نے، اگر 20 لاکھ کی رقم نہ لوٹا سکا تو وہ مجھے مار ڈالے گا، اور میں ابھی مرنا نہیں چاہتا، اور اگر اس کے لیے مجھے تمہاری یہ بچی سحر کا ہاتھ سے پکڑ کر آگے کی طرف کھینچا، اس علی بخش کو بیچنی پڑی نا، تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ سمجھی تم، اور تمہاری اس مکار بیٹی کو بھی پتہ چلے کہ دھوکے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ صرف 3 دن میں انتظار کروں گا، اگر وہ واپس آ گئی تو ٹھیک، ورنہ بڑی بیٹی کی طرح اس کا بھی فاتحہ پڑھ لینا۔ وہ شخص صفاقی کی انتہا پہ تھا، اپنے بول کے وہ جا چکا تھا۔ عابدہ بیگم آنسو بہانے کے علاوہ کچھ نہ کر سکتی تھی، یہ ان کے اپنے کرموں کا پھل تھا جس کا احساس انہیں اب ہو رہا تھا۔ جب ایکسیڈنٹ میں دونوں ٹانگیں گنوا چکی تھیں، ایسے تو انہوں نے اپنے پہلے شوہر، اپنی بچیوں کے باپ عرفان کو مارا تھا۔ رمضان کی کھوکھلی محبت میں وہ خود کو، اپنے گھر کو گنوا بیٹھی تھی، اور اب پچھتاوے کے سوا کچھ نہ تھا ہاتھ میں۔ چھوٹی سحر سہمی بیٹھی تھی، ماں کے سینے سے لگی، وہ اپنی بہن کو یاد کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، صلہ اس کی حفاظت کرنے والی بہن ہے، لیکن وہ ابھی تک نہیں لوٹی تھی، جس کا مطلب تھا وہ خود کسی مشکل میں ہے۔ بھیا آپ آ جائیں تو ایان خوش ہو جاتا، آپ آ جاتے تو ایان خوش ہو جاتا۔ موبائل کان سے لگائے شیشے کے آگے کھڑی خود پر ایک نظر ڈالتی وہ بولی تھی، تھوڑی دیر میں ایان کی برتھ ڈے پارٹی کا فنکشن شروع ہونے والا تھا۔ آسمانی رنگ کا لانگ فراک جس پر وائٹ سٹون کا کام ہوا تھا، اور چوڑی دار پاجامہ، لانگ دوپٹہ اور ہلکا سا میک اپ، کانوں میں سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈ کے ٹاپس جو ہمیشہ ہی اس کے کانوں میں سجے ہوتے، گلے میں سونے کی چین اس کی سراہی دار گردن کو 4 چاند لگا رہی تھی۔ بیٹا میں آنا چاہتا تھا، لیکن ایک اہم میٹنگ کی وجہ سے نہ آ سکا۔ سبحان نے پیار سے بہن کو کہا، آپ کی یہ میٹنگز بھی نا۔ اداسی چھا گئی تھی چہرے پہ۔ اچھا اداس نہ ہو میری جان، انجوائے کرو، اور برتھ ڈے کی پکس اور ویڈیو لازمی سینڈ کرنا۔ سبحان نے الوداعی کلمات کہے اور فون بند کر دیا۔ تابی آنی آپ آئے نا، ثانی جو ہمیشہ تابی کو فالو کرتی تھی ابھی بھی سیم میچنگ تھی۔ ہاں چلو، بس برتھ ڈے کا گفٹ لے لوں۔ تابی نے اتنا کہہ کر کبرڈ کی لاسٹ رو سے گفٹ پیک نکالا جو ایان کا فیورٹ آئی پیڈ تھا۔ دونوں آگے پیچھے لان میں داخل ہوئے۔ گھر کے بڑے لان کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، شہریار نے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، ہر طرف رنگ و بو کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ ایان کی تمام فرینڈز نے شرکت کی تھی، جبکہ ایان تیار ہو کے کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا، اور آج تو چال ڈھال ہی نرالی تھی۔ کیسے ہو برتھ ڈے بوائے، کیسا فیل ہو رہا ہے؟ تابی نے قریب آ کر ایان کو چھیڑا۔ آپ کچھ زیادہ جلدی نہیں آ گئی؟ میٹھا سا طنز کیا۔ تابی اس کے کہنے پر کھلکھلا کر ہنس دی۔ تبھی اس کی نظر گیٹ سے اندر آتے عمر پہ جا ٹکی۔ تابی کی نظریں بھی اس پر اٹھیں تو پلٹنا بھول گئیں۔ دل نے ایک بیٹ مس کی، فوراً نظریں پھیر لیں۔ عمر چاچو، ایان بھاگتا ہوا عمر کے پاس آ گیا۔ عمر کو دیکھتے ہی ایان کا ناز و نخرہ کہیں دور جا سویا تھا۔ عمر نے ایان کو گود میں اٹھا لیا۔ سبھی عمر کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ پورے خاندان میں وہ خوبصورتی اور ذہانت کی اعلیٰ مثال تھا۔ خاندان کی کافی لڑکیاں اس پہ فریفتہ تھیں، اور تابی کے لیے وہی سب کچھ تھا، لیکن عمر کی منگنی نے سب کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا۔ شہریار عمر کے ساتھ بغل گیر ہوا۔ رابعہ آنٹی نے اس کی بلائی لی، سبھی اسے پیار کر رہے تھے، وہ پیار سمیٹنے لگا، وہ پورے گھر کی جان تھا۔ چلو آ جاؤ بچوں، کیک کاٹیں۔ رابعہ آنٹی نے سب کو ٹیبل کے پاس چلنے کا اشارہ کیا، جہاں تابی اپنے حسن اور معصومیت کا جلوہ بکھیر رہی تھی۔ ایک نظر تابی پر پڑی تو وہ ٹھٹک گیا۔
وہ پل کے گراتی اٹھاتی عمر کو ٹریک کر رہی تھی۔ شہریار کے کاندھا ہلانے پر وہ چونکا اور آگے بڑھا۔ تابی نہ محسوس انداز سے ایک سائڈ پہ ہو گئی۔ وہ عمر کی وہاں موجودگی پر خود کو وہاں انفٹ فیل کر رہی تھی، کیونکہ وہ سب کچھ تو ہو سکتی تھی لیکن ان کی فیملی کا حصہ نہیں بن سکتی تھی۔ ایان نے ایک لمحے کے لیے عمر کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ مسکراہٹ اس کے چہرے پہ واضح نظر آ رہی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے کے شور پہ ایان نے عمر کے ہمراہ کیک کٹ کیا اور سب کو باری باری کھلانے لگا۔ تبھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے نظر تابی پر مرکوز ہوئی۔ فٹ سے اسے کھینچ کے اپنے پاس لے آیا۔ وہ کیک کا ایک پیس اس کے منہ میں ڈالا۔ اب سیلفیز بن رہی تھیں۔ ایان نے ایک طرف عمر کا ہاتھ تھام رکھا تھا تو دوسری طرف تابی تھی۔ تابی سب فیملی ممبرز کے ساتھ تھی۔ سب خوش تھے، مکمل تھے۔ ایک کلک نے ان سب کو ایک ساتھ ایک فریم میں کیپچر کیا۔ سبحان گہری سوچ میں راکنگ چیئر پر جھول رہا تھا، آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ لائلہ عمل تیار کر رہا تھا کہ موبائل کی میسیج ٹون پر چونکا۔ میسیج کھولا تو سامنے زیدی ہاؤس کی تصویر واضح ہو رہی تھی۔ وہ برتھ ڈے پارٹی فیملی کی پکچر تھی۔ سبھی خوش نظر آ رہے تھے۔ سبحان کی نظر عمر اور تابی پہ جا ٹھہری۔ سختی سے لب بھینچ لیے۔ کیسے عمر، میری تابی پہ تم نے اس کمظرف لڑکی کو ترجیح دی؟ یہ بھی نہیں سوچا میری تابی پر کیا بیتے گی؟ وہ معصوم تو دل کا درد چھپا گئی، لیکن میں تو اس کا بھائی ہوں، اس کا باپ، ماں، سب کچھ میں ہی ہوں۔ میں نہ جان پاتا اس کا درد۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ موبائل کو سائڈ پہ رکھا۔ تمہیں پچھتانا ہوگا، تم پچھتاؤ گے۔ ایک ہیرے کو تم نے ٹھکرایا، ایک بے مول پتھر کے خاطر۔ اب میں سبحان حیات خان تمہیں بتاؤں گا ٹھکرانا کیا ہوتا ہے۔ ایک جنون تھا اس کے اندر۔ کلائی پہ بندھی گھڑی پہ ٹائم دیکھا، اپنے ملازم فراز کو بلایا، اسے سمجھا کے جانے کا اشارہ کیا اور خود والدین کی تصویر کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ بابا مما، کیا سوچ کے آپ نے بچپن میں عمر اور تابی کا رشتہ طے کیا؟ کیوں کیا ایسا؟ وہ شخص ہماری تابی کے لائق ہی نہیں جو ہماری تابی کی سچی اور کھری محبت کو نہ سمجھ سکا۔ بوجھ نہیں ہماری تابی ہم پہ، کیا غلط ہے اور آپ نے ایسے انسان کے حوالے تابی کو کرنا چاہا؟ ہرگز نہیں، وہ ہماری تابی کے قابل نہیں۔ میں بہت جلد ہماری تابی کے لیے ایک بہت اچھا شخص ڈھونڈوں گا جو اس کے معیار کا ہوگا، جو اسے سمجھے گا، اسے مان دے گا، نہ کہ بیچ راستے میں چھوڑ کر کسی اور کے سنگ چلا جائے گا۔ سبحان آج اپنے دل کا بوجھ اپنے والدین سے بانٹ رہا تھا۔ 16 سال کا تھا جب والدین پلین کریش میں انتقال کر گئے تھے۔ اس وقت تابی صرف 10 سال کی تھی۔ سبحان نے تابی کو ماں اور باپ دونوں بن کر پالا۔ وقت سے پہلے بڑا ہو گیا تھا وہ۔ پڑھائی اور بزنس ایک ساتھ جاری رکھا۔ اس سب میں رابعہ آنٹی کی شوہر مسٹر زیدی اور حیات صاحب کے دوست مسٹر خرم نے ان کی بہت مدد کی۔ تو وہیں رابعہ آنٹی نے تابی کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ اپنی ریزرو اور تنہائی پسند طبیعت کی وجہ سے وہ اپنوں میں زیادہ گھلتا ملتا نہیں تھا، لیکن تابی کو کبھی نہ روکا تھا۔ وہ رابعہ آنٹی کے بہت قریب تھی اور ہمیشہ کے لیے جانا بھی وہیں تھا۔ اسی لیے سبحان نے تابی کے لاہور جانے اور رابعہ آنٹی کے گھر رہنے پر کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن عمر کی منگنی کے بعد اب اسے تابی کا وہاں جانا چبھتا تھا اور اب بھی اسے وہیں وہ نہ بھیجتا اگر اس نے سلا دی گریٹ کا چیپٹر نہ کھولنا ہوتا، اور ایسے میں تابی کا یہاں نہ ہونا ہی بہتر تھا۔ مجھے تمہاری ڈیل